एपिसोड 49। मुसलसल 3 रोज तक मैंने मुकम्मल आराम किया, बल्कि यूं कहा जाए कि डेजी के फ्लैट से बाहर कदम तक नहीं रखा। चौथे दिन मैंने बाहर जाने की तैयारी शुरू कर दी। मुझे दो नहायत अहम नौयत के उमूर सर अंजाम देना थे। 10 पाउंड का नोट बजरिया डाक मरियम को रवाना करना था, और सबसे ज़्यादा फिक्र जवाहरात और नकद रकम की थी जो अभी तक मेरे कब्जे में थी। इस ज़मन में मैंने फैसला कर लिया था कि किसी बैंक में लॉकर हासिल करके दोनों चीज़ें महफूज कर दूंगा। न्यूयॉर्क में मुझे सदहा खतरात थे, इसलिए बाहर निकलने के लिए मेकअप का सहारा लेना ज़रूरी था। कमरे में बंद तकरीबन 2 घंटे तक मैं अपने चेहरे पर काम करता रहा। मैंने एक ज़ईफ़ अमरीकी का रूप धार लिया, और मेरा मेकअप इतना कामयाब और शानदार था कि जब डेज़ी ने मुझे देखा तो उस पर हैरत का शदीद दौरा पड़ गया, और बेसाख्ता उसके मुंह से तारीफ़ी कलिमात निकल गए। वाह, तुम तो हरफन मौला हो। इतना लाजवाब मेकअप किया है कि किसी शनासा के लिए तुम्हें पहचानना बहुत मुश्किल है। मगर ये बताओ कि मेकअप की क्या ज़रूरत पेश आ गई? जहाँ तक तारीफ़ का ताल्लुक है तो इसका बहुत बहुत शुक्रिया। जॉय शॉप में तुम्हारा मेकअप भी कर चुका हूँ मैं। रही ज़रूरत की बात, तो यहाँ मेरे बहुत से दुश्मन हैं जो यकीनन मेरी ताक में होंगे। उनसे महफूज रहने के लिए मेकअप का सहारा लिया है। वो बोली, यहाँ न्यूयॉर्क में फमान के सिवा तुम्हारा दुश्मन और कौन हो सकता है, जबकि वो तो जहन्नुम रसीद हो चुका है। हो सकता है उसके आदमी मेरी तलाश में हो। इसके अलावा तुम डगलस को भूल गई हो, उसे भी मेरी तलाश होगी। एक भारतीय शख्स रावण या उसके आदमी भी मुझे ढूंढ रहे होंगे। मजीद बरा कैप्टन रोश के गुर्गे भी मेरी तलाश में यहाँ पहुँच सकते हैं। हरचंद के उसका जुर्म संगीन था, लेकिन अगर किसी तरकीब से वो रिहा हो गया तो मुझे देखते ही गोली मार देगा और कुछ न करेगा। ये कैप्टन रोश वो शख्स है जिसे मैंने मंशियात की स्मगलिंग के जुर्म में गिरफ्तार कराया था। बहरहाल, अमेरिका में मेरे लिए कदम कदम पर खतरात मौजूद हैं, जबकि मैं रिस्क लेने का आदी नहीं हूँ। बाय द वे, इस वक्त कहाँ का कसद है? डेजी ने पूछा। ज़रा काम से जा रहा हूँ, मैंने गोलमोल जवाब दिया। वापसी कब तक होगी? यही तकरीबन 2-3 घंटे के बाद। तुमने मेरी पेशकश का जवाब नहीं दिया। कौन सी पेशकश? मैंने तुमसे मार्शल के लिए काम करने की बात की थी। मैं वापस आकर इस मौजू पर बात करूंगा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूं? तुम कहाँ तकलीफ करोगी? बहरहाल, मेरी कार मौजूद है, अगर चाहो तो ले जाओ। नहीं, मैं टैक्सी कर लूंगा। ये कहकर मैं फ्लैट से नीचे आ गया। जल्दी मुझे एक टैक्सी मिल गई। जवाहरात और रकम का बैग मेरे पास मौजूद था, चनाचे सबसे पहले मैं एक बैंक पहुंचा। वहां मैंने लॉकर हासिल किया और जवाहरात वगैरह उसमें महफूज कर दिए। रकम मैंने अपना अकाउंट खुलवा कर जमा करा दी। तकरीबन 1 घंटे बाद मैं बैंक से निकला तो सर से एक भारी बोझ उतरता हुआ महसूस हुआ था। अब मुझे पोस्ट ऑफिस जाना था, जहां से मरियम को वो नोट रवाना करना था। मैं टैक्सी की तलाश में इधर उधर नजरें दौड़ा ही रहा था कि यकायक एक सियाह फोर्ड मेरे करीब आकर रुकी। उसमें से 3 तनुमंद आदमी उतरे जो बज़ाहिर मुझसे लाताल्लुक नजर आते थे, लेकिन अचानक उन्होंने मुझे दबोचा और घसीट कर गाड़ी की पिछली सीट पर डाल दिया। अभी मैं सूरत हाल को पूरी तरह समझ भी ना पाया था कि क्लोरोफॉर्म की बू का एहसास हुआ। रुमाल मेरी नाक तक पहुंच चुका था और जाहिर है कि मुझे बेहोश होना ही पड़ा। होश आया तो मैंने खुद को एक पुरतकल्लुफ कमरे में मौक़ूफ़ पाया जो कीमती सामान से रास्ता था। ज़रूरत की तमाम अशिया वहाँ मौजूद थी। मुझे नहीं मालूम था कि मुझे अगवा करने वाले कौन हैं। दफातन मुझे अपने 10 पाउंड वाले नोट का ख्याल आया। मैंने फ़ौरन अपनी जेबों को टटोला। पर्स और दीगर तमाम अशिया जो कि तो मौजूद थी। इसका वाज़ेह मतलब था कि मेरी तलाशी नहीं ली गई, और अगर ली गई है तो इन चीज़ों को गैर अहम समझकर नज़रअंदाज कर दिया गया है। अलबत्ता मेरा रिवॉल्वर गायब था, और एक आम सी बात थी कि जिस शख्स को अगवा करके कैद किया गया हो उसके कब्जे में रिवॉल्वर नहीं छोड़ा जा सकता। मैंने घड़ी देखी तो शाम के 7 बज रहे थे। मैं बैंक से ठीक 11 बजे निकला था। इसका मतलब यह था कि मुझे अगवा हुए पूरे 8 घंटे गुजर चुके हैं, और इस दौरान ना कोई मेरे कमरे में आया था और ना किसी किस्म की बासपुर्स की गई थी। मैंने कमरे का जायजा लिया। फरार का कोई रास्ता नहीं था। कमरे में खिड़की थी ना रोशनदान, जबकि दरवाज़ा बाहर से लॉक था। मेरे पास तार का एक टुकड़ा तक मौजूद ना था। मैं इन्हीं ख्यालात में मुस्तग़रिक़ था कि यकायक दरवाजे की दूसरी जानिब कदमों की चाप सुनाई दी। उसके बाद हस्मे क़ुफ़ल में चाबी लगने की आवाज़ आई। मैं मुस्तैद हो गया, लेकिन मेरा ऐसा करना बेकार था। हथियार के नाम पर मेरे पास एक कील तक ना थी। दरवाज़ा खुला तो 2 आदमी अंदर दाखिल हुए। इस ज़मन में ये कहना कोई नई बात नहीं होगी कि उनकी शक्लें खतरनाक और तेवर कड़े थे। उनके पास कोई हथियार नज़र नहीं आ रहा था, ताहम वो इतने लहीम शहीम थे कि अगर मैं उनसे उलझता तो वो मेरी हड्डियों को सुरमा बना देते। बहरहाल, मुझे यकीन था कि रिवॉल्वर उनकी जेबों में ज़रूर मौजूद होंगे। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त निकला। उन्होंने अपनी जेबों में हाथ डालकर रिवॉल्वर निकाल लिए। फिर उनमें से एक ने दरवाजे की तरफ इशारा किया, आगे चलो। और ये बात जहन में रखो कि अगर फ़रार होने की कोशिश की तो पुष्ट से निकलने वाली गोलियां भी दिल में पेवस्त हो जाएंगी। हम लोगों का निशाना बड़ा सच्चा है। होगा, पर मैं बुज़दिल नहीं हूँ जो भागने की कोशिश करूँ। मैं मुकाबला करके जान देना पसंद करता हूँ। ये कहकर मैं दरवाजे की तरफ बढ़ गया। राहदारी में पहुंचकर उनमें से एक मेरे आगे हो गया और दूसरा पीछे।
عمارت کافی وسیع تھی کیونکہ راہداری شیطان کی آنت کی طرح ختم ہونے کا نام ہی نہیں لیتی تھی۔ پرپیچ راہداری سے گزر کر آخر ہم ایک بڑے دروازے کے سامنے پہنچ کر رکے۔ اگلا آدمی دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ ذرا دیر بعد وہ باہر آیا اور مجھے اندر چلنے کا اشارہ کیا۔ کمرہ کافی وسیع و عریض تھا۔ دبیس قالین میں پاؤں دھس رہے تھے۔ کھڑکیوں اور دروازوں پر نفیس پردے لٹکے ہوئے تھے۔ سامنے کی دیوار پر یسوع مسیح کی بڑی سی تصویر لگی ہوئی تھی اور اس کے مقابل حضرت مریم کی شبیہ تھی۔ ان تمام چیزوں سے قطع نظر کمرے میں جو چیز سب سے زیادہ نمایاں اور قابل ذکر تھی وہ بھاری تنوتوش کا 60.5 فٹ لمبا قوی ہیکل آدمی تھا جو مسلسل کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ قصے کہانیوں کے مطابق قرآرس پر کوئی دیو وغیرہ کا وجود ہے تو وہ مخلوق اس شخص سے مختلف نہیں ہوگی۔ اس کا چوڑا چکلا چہرہ شیر کے چہرے سے مشابہ تھا اور اس کی آنکھیں کبوتر کے انڈے کے مماثل تھیں جو اتنی ابھری ہوئی تھی کہ حلقوں سے باہر نکلی معلوم ہوتی تھیں اور اس قدر سرخ کہ گویا ان میں خون تیر رہا ہو۔ ان تمام کیفیات و علامات نے اسے بہت خوفناک بنا دیا تھا۔ اس دیو ہیکل آدمی نے میری آمد کا کوئی نوٹس نہ لیا اور بدستور کمرے میں ٹہلتا رہا۔ کچھ دیر بعد وہ اچانک پلٹا اور میرے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ پھر وہ اپنی سرخ سرخ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا، مسٹر سکندر، اپنا میک اپ اتار دو۔ ڈگلس کو فریب دینا آسان کام نہیں ہے۔ ملکہ غسل خانے میں جاؤ اور اپنا چہرہ صاف کر کے جلد واپس آؤ۔ اوہ، میں دل میں چونک پڑا، تو یہ ڈگلس ہے۔ یہ بات معلوم ہونے کے بعد میں اس کی شخصیت کا تفصیلی نظروں سے جائزہ لینے لگا، لیکن اس کا زیادہ موقع نہیں ملا کیونکہ اس کے آدمیوں نے فوراً مجھے باتھ روم میں دھکیل دیا تھا۔ راز فاش ہو چکا تھا اور اس لیے میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ میک اپ صاف کر کے اپنی اصل شخصیت اس کے سامنے ظاہر کر دوں۔ میک اپ صاف کر کے میں باہر نکلا تو ڈگلس غور سے میری طرف دیکھنے لگا اور میرے قریب آ کر بولا، گڈ، اب اچھے لگ رہے ہو، بہترین شخصیت کے مالک ہو۔ سال خوردہ بڈھے کا میک اپ تم پر بالکل بھی نہیں جچ رہا تھا۔ میں چپ رہا۔ الزبتھ میری دوست تھی، محبوبہ تھی میری، مجھے بہت عزیز تھی۔ تم نے اسے قتل کیوں کیا؟ تم تک غلط اطلاعات پہنچی ہیں۔ الزبتھ کو میں نے قتل نہیں کیا۔ بکو مت، میں اپنے سامنے جھوٹ بولنے والے کی شکل اس حد تک بگاڑ دیتا ہوں کہ میک اپ کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ میں بھی جھوٹ بولنے کا عادی نہیں ہوں۔ حقیقت بیان کر دی ہے، تسلیم کرنا یا نہ کرنا تمہارا کام ہے، بلکہ میں تو اس کی جان بچانا چاہتا تھا۔ تو پھر الزبتھ کو کس نے ہلاک کیا؟ فومان نے۔ کیا؟ اس کی آنکھوں کی سرخی اور گہری ہو گئی۔ میں نے غلط بیانی سے کام نہیں لیا۔ فومان لس کو قتل کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا تھا، اگرچہ میں نے اسے بچانے کی ہر ممکن کوشش کی تھی، مگر وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا۔ لیکن کیا؟ میں نے الزبتھ کا انتقام لے لیا اور فومان کو اذیت ناک موت مار دیا۔ ڈگلس زور سے ہنسا۔ اسی وقت ایک آدمی اندر داخل ہوا۔ اس نے ڈگلس کے کان میں کچھ کہا جسے سن کر اس کا چہرہ غضبناک ہو گیا اور اس کی آنکھوں سے چنگاریاں نکلنے لگی۔ اس بدبخت کو فوراً اندر بھیج دو، اس نے چیخ کر کہا۔ وہ آدمی فوراً واپس چلا گیا۔ ذرا دیر بعد راہداری میں کھٹ کھٹ کی آوازیں آنے لگیں۔ کمرے کا پردہ ہلا اور اس کے بعد جو منظر میری آنکھوں کے سامنے تھا اس نے مجھے حیرت کے سمندر میں اس حد تک غرق کر دیا کہ اگر سورج مشرق کے بجائے مغرب سے نکلتا تب بھی مجھے اتنی حیرت نہ ہوتی۔ مجھے ایسا لگا وہ انسان نہیں، کوئی بدروح ہے، مافوق الفطرت ہستی ہے، کیونکہ اندر داخل ہونے والا شخص بوڑھے فومان کے سوا کوئی نہ تھا۔ اس کی پنڈلیوں پر جہاں میں نے گولیاں ماری تھی گھٹنوں تک پلسٹر چڑھا ہوا تھا۔ جسم کے دوسرے حصوں پر بھی پٹیاں بندھی تھی اور وہ کمرے کے وسط میں کھڑا یوں پل کے جھپکا رہا تھا جیسے واقعی کوئی خبیث بھٹکتی روح اس کمرے میں اتر آئی ہو۔ جناب، فومان کی ضمنی آواز کسی بھوت کی طرح کمرے میں گونجی۔ میں اس لیے حاضر ہوا ہوں کہ یہ میرا مجرم ہے، اسے میرے حوالے کر دیا جائے۔ ڈگلس کے لبوں پر شفاف مسکراہٹ کھیلنے لگی۔ وہ فومان کے قریب گیا اور زہر آلود لہجے میں بولا، تم نے مجھے بتایا تھا کہ الزبتھ کو اس نوجوان سکندر نے ہلاک کیا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ بالکل سچ ہے جناب، یہی الزبتھ کا قاتل ہے۔ بڈھے! ڈگلس کی آواز سے کمرہ دہل گیا۔ تو جانتا ہے جھوٹ بولنے والوں کا میں کیا حشر کرتا ہوں۔ مجھے باوثوق ذرائع سے یہ بات معلوم ہو گئی ہے کہ الزبتھ تیری یا تیرے آدمیوں کی گولیوں سے ہلاک ہوئی ہے، کیا یہ بات غلط ہے؟ فومان کا سر جھک گیا، چہرہ دہشت سے سفید پڑ گیا اور زخمی جسم لرزنے لگا۔ جواب دو، کیا یہ درست ہے؟ ہاں، فومان نے یوں کہا جیسے زمین کی گہرائیوں سے بول رہا ہو۔ ڈگلس کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ اس نے ایک جھٹکے سے فومان کی بغلوں میں دبی ہوئی دونوں بیساکھیاں کھینچ لی اور وہ درد انگیز چیخ مار کر فرش پر گر گیا۔ ہربرٹ! اس نے اپنے آدمی کو اشارہ کیا، اس خبیث چینی بڈھے کو ابھی لے جا کر گولی مار دو۔ فومان فلک شگاف چیخیں مارنے لگا، لیکن ہربرٹ نے اس کی ایک نہ سنی اور اسے گھسیٹتا ہوا باہر لے گیا۔ ذرا دیر بعد عمارت کے کسی حصے میں دھماکے کی آواز گونجی جو اس امر کی علامت تھی کہ بڈھا چینی اب اس دنیا سے رخصت ہو گیا ہے۔ تم نے غلط بیانی کرنے والے کا حشر دیکھ لیا ہے، ڈگلس مجھ سے بولا۔
اب سر سر یہ بھی بتا دو کہ سرخ لفافے کا کیا چکر ہے۔ میں سوچ میں پڑ گیا۔ بلا شبہ میں نے جھوٹ بولنے کا انجام دیکھ لیا تھا۔ بہرنو میں نے چہرے پر پوری سچائی سمیٹ کر اپنی داستان بیان کر دی، جو الزبتھ کو سنا چکا تھا کہ کس طرح لندن میں ایک لڑکی جولی نے مجھے وہ لفافہ حاصل کرنے کے لیے کہا تھا اور وصولی کے بعد اپنے پتے پر بھیجنے کی ہدایت کی تھی۔ میں تمہاری بات کا یقین کیے لیتا ہوں کیونکہ جلد یا بدیر مجھے حقیقت کا پتہ چل جائے گا۔ بہرحال وہ لفافہ اب کہاں ہے؟ میرے لیے پھر مشکل کے لمحات آ گئے کہ ڈگلس کو کیا جواب دوں۔ آیا 10 پاؤنڈ کے نوٹ کا راز آشکار کر دوں یا اس معاملے کو گول کر جاؤں؟ آخر انجام کی پرواہ کیے بغیر میں نے غلط بیانی سے کام لینے کا فیصلہ کیا۔ وہ لفافہ میں نے حاصل کر لیا تھا، بلکہ لز نے بخوشی میرے حوالے کر دیا تھا، لیکن جنگ کے دوران ضائع ہو گیا۔ کون سی جنگ؟ میں اس خونی مارکے کی بات کر رہا ہوں جو یہاں سے 20 کلومیٹر دور میرے اور فومان کے آدمیوں کے درمیان ہوا تھا۔ اچھا، ڈگلس تعریفی انداز میں بولا، میں تمہاری ہمت و شجاعت سے بہت متاثر ہوا ہوں اور مجھے ایسے باصلاحیت افراد کی ہمیشہ ضرورت رہی ہے۔ میں تمہیں پیشکش کرتا ہوں کہ میرے گروہ میں شامل ہو جاؤ۔ میں تمہیں بھاری معاوضہ دوں گا اور ہر قسم کی سہولیات بھی تمہیں میسر ہوں گی۔ اسے میں حکم سمجھوں؟ میں ہمیشہ حکم ہی دیا کرتا ہوں، درخواست نہیں کرتا۔ گروہ میں میری شمولیت بہت ضروری ہے۔ میں غیر ضروری بات کبھی نہیں کرتا۔ اگر میں انکار کر دوں تو تم انکار کر سکتے ہو، لیکن اس صورت میں تمہاری روح شاید تمہارے جسم سے وفا نہ کرے۔ میں چکرا کے رہ گیا۔ اس نے مجھے ختم کرنے کی بڑی دھمکی خوبصورت انداز میں دی تھی۔ مجھے اندازہ ہوگا کہ اس خونخوار شخص کے حکم سے سرتابی ممکن نہیں۔ تو کیا سوچا تم نے؟ میں تیار ہوں۔ گڈ، مجھے یہی امید تھی۔ ایک بات اور سمجھ لو، میں نے آج تک کسی پر بھروسہ نہیں کیا۔ یہی وجہ ہے کہ میری حیثیت مستحکم ہے۔ میں نے کبھی فریب نہیں کھایا۔ زندگی کے ہر مرحلے سے کامیابی کے ساتھ گزرا ہوں۔ اس ضمن میں میرا اپنا ایک طریقہ کار ہے اور وہی تکنیک تم پر آزمائی جائے گی۔ کیسی تکنیک؟ میں تمہاری زبان پر بھروسہ نہیں کر سکتا۔ گروہ میں شامل ہونے کے باوجود تم بھی فرار ہو سکتے ہو، مجھے نقصان بھی پہنچا سکتے ہو، سو میں نے اس کا انتظام کر رکھا ہے۔ میرے پاس ماہر ترین سرجن اور سائنسدان موجود ہیں جنہوں نے دل منتقلی کے بعد دماغ کی منتقلی کے کامیاب آپریشن کیے ہیں۔ مجھے تمہارے جسم کی نہیں، تمہارے باصلاحیت ذہن کی ضرورت ہے۔ چنانچہ اس کا ایک طریقہ کار یہ ہوگا کہ تمہارا ذہن ایک دوسرے جسم میں منتقل کر دیا جائے گا، ایک ایسے شخص کے جسم میں جو مجھ سے غداری کرنے یا فرار ہونے کا خیال بھی دل میں نہیں لا سکتا۔ اس نے اب تک سینکڑوں قتل کیے ہیں، بے شمار ڈاکے مارے ہیں۔ غرض اس کے سنگین جرائم کی ایک لمبی فہرست ہے اور وہ تقریباً دنیا کے ہر ملک کی پولیس کو مطلوب ہے۔ میرے علاوہ اس کے لیے دنیا میں کوئی اور جائے پناہ نہیں ہے۔ میرے ایک اشارے پر اسے گیس چیمبر میں پہنچایا جا سکتا ہے۔ دراصل میں بہت محتاط آدمی ہوں، کبھی خطرہ مول نہیں لیتا۔ غالباً تم میرا مطلب سمجھ گئے ہوگے۔ مزید تفصیلات بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ 1 ہفتے کے اندر اندر تمہارا دماغ اس بدنام ترین اور خطرناک مجرم کی کھوپڑی میں منتقل کر دیا جائے گا۔ انڈرسٹینڈ؟ ڈگلس کی بات سن کر مجھ پر سکتہ طاری ہو گیا۔ ایسے سنگین اور عجیب و غریب حالات سے میں کبھی دوچار نہیں ہوا تھا۔ وہ میری شخصیت کو ہی مسخ کر دینا چاہتا تھا۔ میرا دماغ کسی اور انسانی کھوپڑی میں منتقل کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ زندگی میں کبھی ایسے حالات بھی پیش آ سکتے ہیں کہ دماغ میرا ہوگا اور جسم کسی اور کا۔ صورتحال کتنی خطرناک تھی اسے کچھ میں ہی بہتر طور پر سمجھ سکتا تھا۔ جہاں تک ڈگلس کا تعلق ہے، مجھے پورا اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ محض دھمکی نہیں دے رہا، اپنے منصوبے پر عمل بھی کرے گا اور اس کے پاس ایسے انتظامات یقیناً موجود ہوں گے۔ اس نوعیت کی باتیں میں اس کے بارے میں پہلے بھی سن چکا تھا۔ چنانچہ اس وسیع و عریض عمارت میں آپریشن تھیٹر اور ماہر سرجنوں کا ہونا کوئی انہونی بات نہیں تھی۔ میرے سامنے سب سے اہم مسئلہ یہ تھا کہ ڈگلس کے چنگل سے کس طرح نجات حاصل کروں۔ چنانچہ میں نے ڈگلس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر میں تمہیں یہ باور کرانے کی کوشش کروں کہ دماغ کی منتقلی کے بغیر بھی میں تمہارے لیے سود مند ثابت ہو سکتا ہوں تو؟ میں نے دنیا میں سب کچھ سیکھا ہے، بس اعتماد کرنا نہیں سیکھا۔ تمہیں اپنی بیوی پر بھی اعتماد نہیں ہوگا؟ دفتن اتنی زور کا تھپڑ میرے منہ پر پڑا کہ میرا چہرہ گھوم گیا۔ ایک جلاد صفت شخص ہاتھ میں چھوٹا سا ریوالور لیے میرے سامنے کھڑا تھا۔ تھپڑ اس نے مارا تھا اور اب وہ پستول کی نال سے میرے سینے کو ٹھونک ٹھوک کر کہہ رہا تھا، مسٹر، باس کے سامنے بدتمیزی نہیں چلے گی، ذرا زبان سنبھال کر، اوکے؟ میں حالات کا تجزیہ کرنے میں بہت ماہر ہو گیا تھا اور اس وقت حالات ایسے نہیں تھے کہ میں کسی اشتعال کا مظاہرہ کروں۔ چنانچہ خاموشی سے اس تھپڑ کو پی گیا اور دوبارہ ڈگلس سے کہا، میں تمہارے لیے خلوص دل سے کام کروں گا، کم از کم مجھے آزما کر تو دیکھو۔ نو مسٹر سکندر، میں امتحان اور آزمائشوں کے چکر میں نہیں پڑتا۔ اس کے علاوہ بات محض اتنی نہیں ہے کہ میں تمہارا دماغ تبدیل کر کے اپنے استعمال میں لانا چاہتا ہوں، بلکہ اہمیت تجربات کی ہے۔ میرے پاس دنیا بھر کے نامور سائنسدان، سرجن اور بہترین اسپیشلسٹ موجود ہیں جو بہت عرصے سے دماغ کی منتقلی کے تجربات کرے ہیں۔
بلکہ بندر کا دماغ تبدیل کر کے حتمی کامیابی حاصل کر چکے ہیں۔ حقیقت ہے کہ تمہارا آپریشن انسانی دماغ کی تبدیلی کے ضمن میں تجربے کے طور پر کیا جائے گا۔ شاید تمہیں معلوم نہیں کہ بنیادی طور پر میں خود ایک ماہر سرجن ہوں اور بہترین اسپیشلسٹ بھی۔ اسی بنا پر دماغ کی منتقلی کا خیال میرے ذہن میں آیا۔ اب تک کے تجربات کی روشنی میں یہ بات میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ تمہارا آپریشن کامیاب ہوگا اور اس کامیابی کا سہرا میرے سر بندھے گا۔ میں اپنی شخصیت کو سامنے لاؤں گا اور اس طرح شہرت بھی کماؤں گا اور دولت بھی۔ میں ایک ہاسپٹل قائم کروں گا جس کا نام برین ٹرانسپوزیشن سینٹر ہوگا۔ میرے پاس اسٹاک میں بہت سے دماغ ہوں گے جنہیں ایسے ضرورت مندوں کی کھوپڑی میں منتقل کروں گا جو کسی حادثے یا ذہنی صدمے کے باعث ذہنی طور پر ناکارہ ہو چکے ہوں گے اور ان کے لواحقین منہ مانگا معاوضہ دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ ڈگلس عجیب و غریب باتیں کر رہا تھا۔ اس کے عزائم بڑے خطرناک نظر آتے تھے۔ اس پر دماغ کی منتقلی کا بھوت سوار تھا۔ اس کی باتوں سے یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کسی اور مقصد سے زیادہ وہ مجھے اپنے تجربات کے لیے استعمال کرنا چاہتا ہے۔ کمرے میں موجود اس کے آدمی بہت مستعد تھے۔ طویل گفتگو کے باوجود نہ کوئی معجزہ رونما ہوا اور نہ فرار کے لیے حالات سازگار نظر آئے۔ نہ ایسے موقعوں پر گفتگو کو اس لیے طول دیا جاتا ہے کہ شاید اس دوران مقابل کو جل دینے کا کوئی موقع آتا جائے، جیسا کہ متعدد بار میرے ساتھ ہو چکا تھا۔ مسٹر ڈگلس، میں نے ایک اور چال چلنے کی کوشش کی۔ اگر تم چاہو تو میں اس کام میں تمہارا ہاتھ بٹا سکتا ہوں۔ کس حیثیت سے؟ ذرا وضاحت کرو۔ میں بھی سند یافتہ سرجن ہوں، کئی آپریشن کر چکا ہوں، بالخصوص دماغی امراض اور دماغ کے بارے میں خاصا تجربہ ہے۔ چونکہ تمہارے پلان سے مجھے دلچسپی پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اپنی خدمات پیش کر رہا ہوں۔ دراصل مجھے تمہارے منصوبے میں ایک خامی نظر آئی ہے۔ اگر اس طرف توجہ نہیں دی گئی تو تمہاری تمام کوششیں ضائع ہو جائیں گی۔ کون سی خامی کا ذکر کر رہے ہو تم؟ ڈگلس چونک کر بولا، تمہیں اندازہ نہیں ہے؟ نہیں، میں نے ماہرانہ انداز میں کہا۔ مسٹر ڈگلس، آج بے پناہ سائنسی ترقی کے دور میں یہ بات تسلیم کر لیتا ہوں میں کہ تم دماغ کی پیوند کاری میں کامیاب ہو جاؤ گے، مگر سوال یہ کہ جس شخص کے جسم میں تم کوئی دوسرا دماغ منتقل کرو گے اس کی کوئی اپنی شخصیت نہیں رہ جائے گی۔ جسم اور ہوگا، دماغ اور، غرض وہ آدھا تیتر آدھا بٹیر ہو کر رہ جائے گا۔ واضح الفاظ میں اس طرح سمجھ لو کہ ایک مقبوض الحواس شخص کی کھوپڑی میں کسی دوسرے شخص کا صحت مند دماغ رکھ دیا جائے تو اس کے بعد جو ہستی وجود میں آئے گی وہ اس پاگل شخص کے لواحقین کے لیے قابل قبول نہ ہوگی۔ ظاہر منتقل شدہ دماغ کے مالک کی اپنی ایک زندگی ہوگی، اس کے رشتہ دار ہوں گے، بیوی بچے بھی ہو سکتے ہیں۔ وہ دوسرے لوگوں کو اور دوسروں کے بیوی بچوں کو کیسے اپنا سکتا ہے؟ واقعی تم کام کے آدمی ہو، بڑی سمجھ رکھتے ہو۔ تم نے بڑے پتے کی بات بتائی ہے، میں نے اس پر غور ہی نہیں کیا تھا۔ بہرحال تمہارے پاس اس مسئلے کا کیا حل ہے؟ دنیا میں ہر مسئلے کا حل موجود ہوتا ہے مسٹر ڈگلس۔ اگرچہ میں سائنس میں زیادہ ورک نہیں رکھتا، مگر ایک عام آدمی کے ذہن سے سوچ سکتا ہوں اور اس مسئلے کا حل بھی میں نے سوچ لیا ہے۔ جلدی بتاؤ۔ نہیں مسٹر ڈگلس، پہلے تمہیں وعدہ کرنا ہوگا کہ میرا دماغ تبدیل نہیں کرو گے۔ تم کوئی شرط منوانے کی پوزیشن میں نہیں ہو۔ تمہاری بات ٹھیک ہے، میں نے قدر سخت لہجے میں کہا، لیکن اس صورت میں تم صرف یہ کر سکتے ہو کہ مجھے اذیتیں پہنچا کر ہلاک کر دو، مگر اس ضمن میں میری زبان نہیں کھلوا سکو گے۔ اتنے سخت جانو؟ آزما کر دیکھ لو۔ میں نے لاپرواہی کا مظاہرہ کیا۔ اوکے مسٹر سکندر، میں وعدہ کرتا ہوں کہ تمہارا دماغ تبدیل نہیں کیا جائے گا۔ اگر تم اس شعبے میں میرے ساتھ کام کرنے پر آمادہ ہو جاؤ اور میں نے محسوس کیا کہ ضمن میں تم کچھ جانتے ہو تو بھاری معاوضہ دوں گا میں تمہیں، نیز ہر قسم کی آسائش مہیا ہوگی۔ بس اب جلدی سے بتا دو کہ اس مسئلے کا تمہارے ذہن میں کیا حل ہے؟ اس مسئلے کا سب سے بہترین حل ہے مریم۔ مریم؟ کیا مطلب؟ یہ ایک ایشیائی عورت ہے۔ سائنس کی دنیا میں اس نے بڑے باکمال مظاہرے کیے ہیں۔ ماسکو میں ایک طویل عرصے تک ایک روسی سائنسدان کے ساتھ مل کر اس نے برین کی پیوند کاری پر کامیاب تجربات کیے ہیں، لیکن اس نے ابھی تک اپنے تجربات کو مخفی رکھا ہے۔ مجھے اس عورت کے ساتھ کچھ عرصہ کام کرنے کا موقع ملا ہے۔ اگر مریم یہاں آ گئی تو تم اس کے تجربے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ عجیب بات ہے، ڈگلس کچھ حیران سا ہو کر بولا۔ میں اسے ضرور بلواؤں گا۔ کیا عمر ہے اس کی؟ جوان ہے۔ میں نے معنی خیز انداز میں مسکرا کر کہا، خوبصورت ہے۔ اگر تم اجازت دو تو میں تمہارے آدمیوں کی نگرانی میں پوسٹ آفس جا کر اسے ٹیلی گرام کر دوں۔ نہیں، میں اتنی جلدی اتنا زیادہ اعتماد نہیں کرتا۔ تم نے جو کچھ کہا ہے وہ غلط بھی ہو سکتا ہے۔ تم پتہ بتاؤ، میرے آدمی ٹیلی گرام کرائیں گے۔ ڈگلس نے میری ایک اسکیم ناکام بنا دی تھی۔ میرا خیال تھا جس طرح راون کے آدمیوں کی نگرانی میں اور مریم فرار ہو گئے تھے، اسی طرح پوسٹ آفس تک کے راستے میں یا واپسی پر رہائی کا کوئی حربہ آزماؤں گا۔ بہرحال مجھے مہلت مل گئی تھی۔ مریم کی یہاں موجودگی میرے لیے فرار کی کوئی راہ ہموار کر سکتی تھی۔ مجھے یقین تھا کہ وہ صورتحال کو فوراً سمجھ جائے گی اور مجھے آزاد کرانے کے لیے اپنی تمام تر صلاحیتیں صرف کر دے گی۔
चनाचे मैंने डगलस को मरियम का पता बता दिया। फिर उस मौजू पर कुछ देर मजीद गुफ्तगू होती रही। बाद अज़म मुझे उस कमरे में कैद कर दिया गया। सुबह के 4 बजे हस्बी कुफल में चाबी लगने की आवाज़ से मेरी आंख खुल गई। चंद लम्हों बाद दरवाज़ा खुला तो 3 आदमी अंदर दाखिल हुए। उनमें से एक के हाथ में स्टैंड गन और एक के हाथ में रिवॉल्वर था। तीसरा खाली हाथ था, जो डगलस के सिवा और कोई ना था। मिस्टर सिकंदर, मुझे अफसोस है, तुम्हें ऑपरेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा। वो मेरे करीब आकर खड़ा हो गया। क्या? मैं बिस्तर से उछलकर खड़ा हो गया। मैंने अपने माहिरीन से बात की थी। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन ज़रूरी है क्योंकि तमाम इंतजामात मुकम्मल हो चुके हैं। अगर इस तजुर्बे को टाला गया तो फिर काफ़ी अर्से तक ऑपरेशन मुमकिन नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए पहले से तैयारी करना पड़ती है। सूरत हाल के फिल वक्त किसी दूसरे मुनासिब आदमी का बंदोबस्त नहीं हो सकता, इसलिए मैं मजबूर हो गया हूँ। बहरहाल मैं वादा करता हूँ कि तुम्हारे जिस्म को महफूज रखा जाएगा। तजुर्बे की कामयाबी के बाद तुम्हारा दिमाग दोबारा तुम्हारे सर में रख दिया जाएगा। मुझे अपनी मौत अपनी आंखों के सामने नाचती दिखाई देने लगी। मुझे यकीन था कि ये लोग दिमाग की मुंतकली के ऑपरेशन में कभी कामयाब नहीं होंगे, और अगर डगलस कामयाब हो भी गया तो इस बात की कोई ज़मानत नहीं थी कि वो अपने कौल के मुताबिक मेरा दिमाग दोबारा मेरे जिस्म को लौटा देगा। और अगर उसने ऐसा किया तो ऑपरेशन भी कामयाब ही रहेगा या नहीं। बहरहाल किसी न किसी मरहले पर मुझे अपनी मौत नज़र आ रही थी। मेरी चाल नाकाम हो गई थी। क्या ये बेहतर नहीं होगा कि मरियम के आने का इंतज़ार किया जाए? मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगी। मैं उसके आने का इंतज़ार नहीं कर सकता। जब वो आएगी तो उसकी सलाहियतों से भी मैं पूरा फ़ायदा उठाऊंगा। एडवर्ड, सिकंदर को सुबह का नाश्ता नहीं दिया जाएगा। और हाँ, यहाँ से ऐसी तमाम चीज़ें हटा दो जो जान लेने का मौजब बन सकती हों। ये कहकर वो कमरे से चला गया। उसके आदमी कमरे में ऐसी चीज़ें तलाश करने लगे जिनकी मदद से मैं खुद को हलाक कर सकता था। मेरे लिए ज़रूरी था कि मैं हरकत में आ जाऊँ। मैं ऑपरेशन टेबल पर बेबसी की मौत नहीं मरना चाहता था, मुकाबला करके जान देना चाहता था। इसलिए मज़ाहमत के सिवा कोई चाराकार ना था, खा वो कामयाब हो या नाकाम। मुझे मालूम नहीं था कि कमरे के बाहर क्या हिफाजती इंतजाम हैं। अलबत्ता मेरे कमरे में 2 मुसल्लह अफराद मौजूद थे जो कि मखसूस चीज़ें जमा कर रहे थे। भारी एस्ट्रे, ग्लास जिन्हें सर में मारा जा सकता था, अलावा अजीब फ्रेम शुदा तस्वीर जिनमें शीशे लगे हुए थे, और इसी किस्म की दीगर अशिया वो दोनों ही जगह जमा करने में मसरूफ़ हो गए। मेरा जहन तेज़ी से काम कर रहा था और ऐसे नाजुक मौक़ों पर इस्तेमाल की जाने वाली कोई तरकीब सोच रहा था। जल्दी तरकीब मेरी समझ में आ गई। मैंने चेहरे पर उदासी तारी कर ली, बेहद रंजीदा और गमगीन हो गया। ज़रा देर बाद मैंने स्टैंड गन वाले से भर्राई हुई आवाज़ में कहा, तुम मेरा एक काम कर सकते हो? क्या काम? वो दोनों मेरी तरफ घूम गए। दोस्तों, मैं भी तुम्हारी तरह इंसान हूँ और हमदर्दी का मुस्तहक हूँ। मुझे अपनी जान की परवाह नहीं है। फिक्र है तो अपनी जवान बहन की जो मेरे साथ फ्लैट में तन्हा रहती है। मैं उसे आखिरी बार पैगाम देना चाहता हूँ। अगर तुम मेरा ख़त उस तक पहुँचा दो तो मुझ पर और मेरी बहन पर तुम्हारा एहसान होगा। न्यूयॉर्क में उसका कोई नहीं है। सोचता हूँ कहाँ जाएगी वो, क्या करेगी? नौजवान बहन? स्टैनगन वाले की आंखों में हैवानी चमक पैदा हो गई, बल्कि वो दोनों ही बड़ी दिलचस्पी के साथ मेरी बात सुनने लगे। हाँ, नौजवान बहन। वो बहुत मासूम है, यहाँ के लोगों से वाकिफ़ नहीं है। मैं उसे अपने एक दोस्त के पास पहुँचाना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरा काम कर दो। ठीक है, तुम्हारा ये काम कर दिया जाएगा। स्टैनगन वाला मेरे करीब आ गया। रिवॉल्वर वाला पीछे मुड़कर आतिशदान का सरिया उठाने में मसरूफ़ हो गया। मैंने फ़ौरन जेब में हाथ डाल दिया। अंदाज़ ऐसा था गोया कागज़ या कलम तलाश कर रहा हूँ। ऐसा करते हुए मैंने मज़ीद कहा, उसकी तस्वीर भी मैं तुम्हें दे दूंगा ताकि पहचानने में आसानी हो। तस्वीर मेरे पर्स में मौजूद है। तस्वीर की बात मैंने यूं ही नहीं कह दी थी। वो एक बड़ा नफसियाती हरबा था। एक अकेली और तन तनहा लड़की में वो पहले खोया हुआ था। तस्वीर की बात सुनकर आतिश शौक भड़क उठी और चेहरे पर इंतज़ार और इज़्तिराब की कैफियत नुमायां हो गई। वो तस्वीर के इश्तियाक में गौर से मेरे हाथों की हरकत देख रहा था। उसकी तमाम पर तवज्जो मेरी जानिब मबजूल हो गई थी। मैं ऐसे लम्हात का मुंतज़िर था। मुझ जैसे चालाक आदमी की नज़र में वो एक ऐसे शिकार की हैसियत रखता था जिस पर गिदड़ भी कदावर होने का फैसला करे। चनाचे ऊपर की जेबों से फारिग होकर मैंने पतलून की जेब में हाथ डाले और उसी वक्त मेरी एक टांग उठ गई। मेरा हमला इस कदर अचानक और गैर मुतवक्को था कि स्टैंड उसके हाथ से निकल गई जैसे उसने चुटकी में फूल पकड़ रखा। मेरा पैर अभी वापस ज़मीन पर टिका नहीं था कि बिजली किसी तेज़ी के साथ दूसरी टांग उठाकर मैंने उसके सीने पर मारी। वो उछलकर दूर जा गिरा। उसका सर दीवार से टकराया और वो दोबारा उठ ना सका। ये पूरा ड्रामा चंद लम्हों में इख्तिताम पजीर हो गया। रिवॉल्वर वाला उस वक्त आतिशदान के पास था। हंगामे की आवाज़ सुनकर वो मुड़ना ही चाहता था कि मैं एक ही जश्न में उसके पास पहुंचा। मैंने दोनों हाथों से उसे आगे की जानिब धकेल दिया और दूसरे लम्हे वो दहकते हुए आतिशदान में जा गिरा।
اس کی ایسی کرب انگیز چیخ بلند ہوئی جو میں نے آج سے پہلے کبھی نہیں سنی تھی۔ وہ تڑپ کر آتش دان سے باہر آن گرا، لیکن مجھ پر بھی اس وقت چنگیز خان کا بھوت سوار ہو گیا تھا۔ میں نے اسے دوبارہ آتش دان میں دھکیل دیا۔ مرغ بسمل کا میں نے نام سنا تھا، لیکن اسے تڑپتے آج دیکھا تھا۔ اس کی چیخوں سے پورا کمرہ گونج رہا تھا۔ اس کے جسم سے پٹاخے کی طرح آوازیں نکل رہی تھیں اور چربی کے قطرے پگھلنے لگے تھے، مگر میں زیادہ دیر تک اس کے تڑپنے اور مرنے کا تماشا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ مجھے یہاں سے بھاگنا بھی تھا، اور یہ اندیشہ نہیں بلکہ یقین بھی تھا کہ چیخوں کی آواز سن کر کچھ ہی دیر میں لوگ یہاں پہنچ جائیں گے اور میں پکڑ لیا جاؤں گا۔ چنانچہ میں نے لپک کر اسٹینڈ گن اٹھائی اور صدر دروازے کی جانب دوڑنا شروع کر دیا۔ صدر دروازے تک پہنچنے میں مجھ پر 3 گولیاں چلائی گئیں اور تینوں میں سے ایک بھی مجھے نہیں لگی۔ ظاہر ہے موت کا ایک دن معین ہے، اور وہ معینہ دن میری زندگی سے ابھی دور تھا۔ عقب سے بھاگتے ہوئے قدموں کی تیز آوازیں آ رہی تھیں۔ گولیوں سے بچ کر ادھر ادھر چھپنا بے سود تھا، بلاخر میں پکڑا جاتا۔ عافیت اسی میں تھی کہ دروازے کی طرف دوڑتا چلا جاؤں اور اس بات کو مقدر پر چھوڑ دوں کہ گولیاں ادھر ادھر سے گزر جائیں یا میرے جسم میں پیوست ہو جائیں۔ مقدر زبردست تھا، مجھے کوئی گولی نہیں لگی۔ میں بخیریت دروازے سے نکل آیا اور پوری قوت سے باؤنڈری وال کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ 4 دیواری اگرچہ کافی بلند تھی، تاہم میں ایک ہی جست میں دوسری جانب تھا۔ اسی وقت کچھ اور گولیاں میرے جسم کو چھوتی ہوئی گزر گئیں۔ یہ امر لازمی تھا کہ وہ میرا پیچھا کریں گے۔ میرے لیے ضروری تھا کہ ان کی پیش قدمی روک دوں۔ چنانچہ میں نے اسٹین گن سیدھی کی اور 8-10 گولیوں کی باڑ مارنے کے لیے ٹریگر دبا دیا۔ میں کافی دیر تک ٹریگر دبائے رہا مگر کوئی گولی نہ چلی۔ میں نے حیران ہو کر گن پر نظر ڈالی اور دوسرے لمحے ایک خوفناک حقیقت کا انکشاف ہوا۔ اسٹین گن پر میگزین نہیں تھا۔ مجھے اپنی حماقت کا شدت سے احساس ہوا کہ اسٹین گن اٹھاتے وقت میگزین چیک نہیں کیا جو فرش پر گرتے وقت اسٹین گن سے نکل گیا ہوگا۔ میں خود کو کمزور محسوس کرنے لگا۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ باہر نکلتی ایسی صورتحال سے 2-4 ہونا پڑے گا۔ بہرحال اب میرے لیے ضروری تھا کہ جان بچانے کے لیے یہاں سے بھاگ کھڑا ہوں۔ ہرچند کہ اس بات کا امکان تھا کہ گولیاں میرا تعاقب کریں گی، مگر وہاں کھڑا رہنے میں بھی کوئی عافیت نہ تھی سوائے اس کے کہ پکڑ لیا جاؤں اور بھاگنے کی صورت میں گولی سے بچ جاؤں۔ لیکن میں نے گولی کھانا پسند کیا کیونکہ اس وقت میں اس میں تھوڑا بہت بچنے کا امکان موجود تھا۔ میں تیزی سے سامنے کی جانب دوڑ پڑا کیونکہ دائیں بائیں بھاگنے کا کوئی راستہ نہ تھا۔ میں زیادہ دور نہیں گیا تھا کہ عقب سے گولیاں چلنے کی آواز آئی، مگر میں قسمت کا دھنی تھا، اس بار بھی بچ گیا۔ گولیاں یقیناً ادھر ادھر سے گزر گئی ہوں گی۔ اسی وقت مجھے فٹ پاتھ کے کنارے ایک کار نظر آ گئی۔ میں تیر کی طرح وہاں پہنچا۔ انجن گرم تھا، اگنیشن میں چابی بھی لگی ہوئی تھی۔ اس کا مطلب واضح تھا کہ کار کا مالک تھوڑی دیر کے لیے گیا ہے، جلدی واپس آ جائے گا۔ میں ایک لمحے کی بھی تاخیر کیے بنا اسٹیئرنگ سیٹ پر بیٹھ گیا، انجن اسٹارٹ کیا اور چند لمحے بعد کار ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ جلدی مجھے احساس ہوگا کہ کار کا پیچھا کیا جا رہا ہے۔ میں نے سپیڈ خطرناک حد تک تیز کر دی، مگر دشمن کی کار شاید زیادہ تیز دوڑ سکتی تھی۔ نہ صرف درمیانی فاصلہ کم ہو رہا تھا بلکہ اب میری کار پر گولیاں بھی برسنے لگی تھیں۔ دفتن کار کے نیچے 2 دھماکے محسوس ہوئے اور اسی لمحے اسٹیئرنگ پر میرا ہاتھ کام کیا۔ مجھے فوراً اندازہ ہو گیا کہ کار کے دونوں وہیل گولیوں کی زد میں آ کر برسٹ ہو چکے ہیں۔ اسپیڈ تیز تھی، گاڑی الٹتے الٹتے بچی تھی اور اب میرے لیے کار کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ یکایک کار کے نیچے ایک دھماکہ اور محسوس ہوا۔ ظاہر ہے کہ تیسرا ٹائر بھی پھٹ گیا تھا۔ اس کے برسٹ ہوتے ہی کار ڈگمگائی اور بیک وقت کئی لڑکنیاں کھا گئی۔ ڈگلس کے آدمی جو میرے بہت قریب تھے فوراً وہاں پہنچ گئے۔ انہوں نے کھینچ کر جلدی سے مجھے باہر نکالا۔ مجھے کچھ پتہ نہیں تھا کہ میری کتنی پسلیاں اور کون کون سی ہڈیاں ٹوٹ گئی ہیں، مگر ایسی کوئی بات نہیں تھی، کہیں درد وغیرہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ میں معجزانہ طور پر بچ گیا تھا۔ دراصل کار کا شیپ اور اندرونی ساخت اس نوعیت کی تھی کہ اگر ایکسیڈنٹ ہو تو ڈرائیور اور دیگر افراد کو زیادہ نقصان نہ پہنچے۔ ڈگلس کے آدمی نے مجھے دھکا دے کر اپنی کار میں منتقل کر دیا۔ اب میری موت یقینی ہو گئی تھی۔ مجھے ڈگلس کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بھوکے شیر کی طرح پھاڑ کھانے والی نظروں سے مجھے دیکھا اور کئی سیکنڈ تک گھورتا رہا، پھر یک لخت قہقہہ لگا کر بولا، اچھا ہوا کہ تمہاری حسرت بھی نکل گئی، اب تمہیں یہ خیال نہیں ستائے گا کہ فرار ہونے کی کوشش نہیں کی۔ ویسے ڈگلس کی قید سے فرار ہونا بڑے دل گردے کی بات ہے، آج تک کوئی فرار نہیں ہوا۔ تم بلا شبہ بڑی ہمت والے ہو کہ اتنی دور دوڑ گئے، تمہیں انعام ملنا چاہیے، اور انعام یہ ہے کہ تمہارے کیے کی سزا نہیں دے رہا میں، ورنہ فرار ہونے والے کے ہاتھ پیر کٹوا کر اندھے کو میں پھکوا دیتا ہوں۔ اپنی جاں بخشی کو تم میری غرض بھی کہہ سکتے ہو کہ تمہیں ایک اہم مقصد کے لیے استعمال کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ صبح ٹھیک 9 بجے تمہاری کھوپڑی کھول دی جائے گی۔ میں جلدی سے بولا، مسٹر ڈگلس، میں تمہارے اس وعدے سے انحراف کی بنا پر فرار ہوا تھا کہ میرا آپریشن نہیں کیا جائے گا۔ میں اس وقت پھر تمہیں تمہارا وعدہ یاد دلاتا ہوں۔ وہ ہنس پڑا۔ مسٹر سکندر، آدمی جب خدا سے کیا ہوا وعدہ بھول جاتا ہے تو 2 انسانوں کے درمیان وعدے کا ٹوٹ جانا کوئی اہمیت نہیں رکھتا۔ لے جاؤ اسے اور کڑی نگرانی میں رکھو،
اگر اس بار یہ فرار ہوا نا تو اس عمارت میں موجود میں ایک ایک آدمی کو اپنے ہاتھوں سے گولی مار دوں گا۔ وہ اپنے آدمیوں سے بولا۔ مجھے پھر اسی کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ اس مرتبہ میری ہتھ کڑیاں بھی نہیں کھولی گئیں۔ حالات انتہائی ناگفتگو تھے۔ بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہیں آ رہی تھی۔ ڈگلس کے ہاتھوں اپنی تباہی یقینی معلوم ہو رہی تھی۔ موت بڑی خوفناک چیز ہوتی ہے، بڑے بڑوں کا پتا پانی ہو جاتا ہے۔ چنانچہ صبح 8:30 بجے مجھے آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا تو یوں لگا جیسے پھانسی کے چبوترے کی طرف لے جایا جا رہا ہوں۔ مجھے اعتراف ہے کہ اس وقت مجھ پر کافی گھبراہٹ طاری ہو گئی تھی۔ جسم پسینے میں بھیگ گیا تھا، دل کی دھڑکن تیز ہو گئی تھی۔ اس دن مجھے پہلی بار بے بسی کا شدید احساس ہوا تھا۔ میں سوچنے لگا کاش کوئی گولی ہی مجھے لگ جاتی تاکہ اس عذابناک مرحلے سے گزرنا نہیں پڑتا۔ آپریشن تھیٹر میں ڈگلس کے علاوہ 6 آدمی اور تھے جو سرجن اور سائنسدان وغیرہ ہوں گے۔ ان لوگوں نے مجھے ایسی نظروں سے دیکھا جیسے قصائی بکرے کو دیکھتا ہوں۔ آپریشن ٹیبل پر لے جانے سے پہلے میرے دونوں بازوؤں میں ایک ایک انجیکشن لگا دیا گیا۔ میں نہیں کہہ سکتے کہ وہ انجیکشن کس مقصد کے لیے لگائے گئے تھے، کیونکہ میں بے ہوش نہیں ہوا تھا اور نہ ہی اپنے اندر کوئی تبدیلی محسوس کر رہا تھا۔ اگرچہ میں نے انجیکشن لگوانے میں کسی قسم کی مزاحمت نہیں کی، لیکن آپریشن ٹیبل پر پہنچ کر میں بری طرح مچلنے تڑپنے لگا۔ ان شیطانوں کے پاس اس کا بھی بندوبست تھا۔ آپریشن ٹیبل کے ساتھ چمڑے کی بیلٹ منسلک تھے۔ مجھے گردن تک کس کر باندھ دیا گیا۔ صورتحال یہ ہو گئی کہ اب میں جنبش بھی نہیں کر سکتا تھا۔ عجیب و غریب اور خوفناک آلات جراحی پہلے سے ایک ٹیبل میں سجے میں دیکھ چکا تھا، جن میں ایک آری نما شے بھی شامل تھی۔ یقیناً وہ کچھ ہی دیر بعد میری کھوپڑی پر چلنے والی تھی۔ کچھ دیر بعد مجھے بے ہوش کرنے کی تیاریاں کی جانے لگیں۔ ان میں سے ایک کلائی کی نس کو ابھارنے کی کوشش کرنے لگا، دوسرا سرنج میں دوائی بھرنے میں مصروف ہو گیا۔ دفعتاً ایک زوردار دھماکے کی آواز آئی اور سرنج اس آدمی کے ہاتھ سے اڑ گئی۔ ڈگلس سمیت تمام افراد نے چونک کر دروازے کی طرف دیکھا۔